वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशर डाहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब क्या हालचाल? ठीक ठाक? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, तो आज क्या सीन है स्किन के हवाले से? गर्मियों में तो सुना पसीना बहुत ज़्यादा आता है और स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, ऐसा नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। गर्मियों में पसीना आने की वजह से ना स्किन की ये होता है कि पोर्स ओपन होते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है। तो उसमें साथ फिर ये भी ज़रूरी होता है कि गर्मियों में पानी की मिकदार भी उतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए पीने के लिए। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बढ़ा दिया जाए ताकि आपकी स्किन जो है डैमेज ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारी स्किन के लिए कि स्किन को हाइड्रेट रखना होता है। दो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे जिस्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि गर्मियों के हवाले से चूँकि पसीना ज़्यादा आता है और वैसे भी प्यास ज़्यादा लगती है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो और स्किन डैमेज ना हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिहाइड्रेट होने से स्किन डैमेज भी होती है। आप देखते, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियों में भी इसका मसला होता है, गर्मियों में तो इसका मसला ज़्यादा होता है। मसला क्या है कि जी हमारी स्किन पे अगर प्रॉपर हाइड्रेशन है, हमारी प्रॉपर पानी की मिकदार हम ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पसीना आता है या सपोज कि सन डैमेज की वजह से इफेक्ट आ रहे होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि अगर हम पानी भी कम ले रहे हैं, पसीना भी आ रहा है और हमारा सन एक्सपोजर भी है, तो स्किन के डैमेज होने के चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। जब आप पानी कह रहे हैं तो उसमें सारे लिक्विड्स में जूसेस और वो भी हैं या प्लेन वाटर? नहीं, बिल्कुल शामिल है ये। आप ये भी जूसेस देखते हैं जो स्पेशली फ्रेश जूसेस हैं। हम तो जो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं फ्रेश जूसेस, जो ये डब्बे वाले जूसेस हैं ये बिल्कुल भी नहीं। ये तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, पानी की ज़्यादा होते हैं, तो वो हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन जो फ्रेश जूसेस होते हैं, फ्रेश जूसेस के अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें तो उसमें मैक्सिमम जो उसका कंटेंट्स होते हैं वाटर होता है। खासतौर पे तरबूज आजकल बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल ऐसा। तरबूज भी है, किसी भी चीज़ का आप जूस उठा के देखें तो उसमें पानी की मिकदार अच्छी खासी होती है और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो स्किन की हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या रिक्वायर्ड विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भी शामिल होते हैं। उसकी वजह से ये है कि आपकी स्किन ना सिर्फ बेहतर होती है बल्कि पानी की जो आप बात करी थी कि हाइड्रेशन भी इंप्रूव होती है बॉडी की। अंदाजन ये जो कहते हैं 10 से 12 ग्लास पर डे ये अच्छा, फर्दर इट डिपेंड्स। वैसे तो रिकमेंडेड है कि 8 से 10 गिलास आप ले लें पर डे के हिसाब से। मौसम के हिसाब से वो चेंज भी होता है, क्योंकि जिस तरह गर्मियों में पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, गर्मियों सर्दियों में कम चाहिए होती है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अच्छा, आप रनिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप धूप में जाते हैं, नहीं जाते, उस हिसाब से पानी की मिकदार एडजस्ट करनी चाहिए। सपोज कि एक आप कोई ऐसा इंसान है कि जो जॉगिंग कर रहा है, तो जब जॉगिंग कर रहे होते हैं तो यकीनन उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, या रनिंग कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई गेम कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट एक ऐसा है कि जी के सन एक्सपोजर ज़्यादा है, धूप में जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पे पसीना भी ज़्यादा आता है, प्यास भी ज़्यादा लगती है। उसके अलावा भी बॉडी की हेल्थ को या स्किन को रिस्टोर करने के लिए या उसको डैमेज से कंट्रोल करने के लिए पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। और यहाँ पे ये वजाहत फातिमा मैं ज़रूर तलब करना चाहूँगा डॉक्टर डाहा से कि जब ये स्किन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक आम तासुर है कि सिर्फ चेहरे की स्किन, ऐसा नहीं, हमारी पूरी बॉडी की स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है ना जी? वरना बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबोरेट करना चाहूँगा। जो तौसीक भाई ने बात की है, वो चेहरे की स्किन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है या एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी है वो चेहरा है। ठीक है, मतलब चेहरे की स्किन से ही हमने अंदाजा लगाना है कि जी की स्किन अच्छी है या बुरी है। अब देखिए गर्दन से नीचे तो स्किन नजर नहीं आती, बिल्कुल ठीक। जो नजर आने वाला पार्ट होता है उसी के ऊपर ही हम फोकस्ड होते हैं। अदरवाइज तो ऐसे है जैसे आपने बात की है। कंसर्न क्या होता है, हमारे पास जो लोग आते हैं दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ब्यूटी। अब हमारा जो फेस है हमारा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट हमारा जो वो है क्या कहना चाहिए नज़र आने वाली चीज़ है, जहाँ से किसी की खूबसूरती, किसी की पर्सनैलिटी, उस चीज़ को हम असेस करते हैं या देखते हैं। आपको वैसे एज एन एक्सपर्ट कोई आपके क्लिनिक मेंटर हो या किसी आप महफिल में जाते हैं, जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, अब जैसे हमारा क्रू भी आपको ईसा ने रिसीव किया है, फातिमा बैठी है, फातिमा की स्किन तो खैर अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और जरा थोड़ा सा छुपा के हमने रखी हुई है, लेकिन आपको देख के पता चीजों को पर्दे में रखते हैं आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि ये हेल्दी स्किन है या नहीं? जी बिल्कुल हो जाता है। ओके, जब भी हम फर्स्ट लुक में देखते हैं ना, आप देखें बाय प्रोफेशन, अब चूंकि बहुत टाइम हो गया इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए, तो फर्स्ट लुक भी हमारी उसी के ऊपर जाती है और उसी एंगल से ही हम देख रहे होते हैं। अच्छा, हम अगर कोशिश ना भी करें ना कि उस एंगल से ना देखें तो इट्स लाइक वो नजर ही वैसे बन चुकी होती है हमारी। लेकिन एथिकली ये है कि हम कभी भी कमेंट नहीं करते, नेवर एवर। हम कभी भी पब्लिकली महफिल में फर्स्ट उसमें मीटिंग में किसी को ये नहीं कहते जी आपकी स्किन बहुत अच्छी है या बुरी है या ये हो सकता है वो हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस के जी कि वो हमें कहे कि जी कि आप हमारे क्लिनिक में आए
اور ویسے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جی کہ اگر کہیں پبلک میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اصل ہوتا یوں ہے کہ وین آئی موو اراؤنڈ ان دی سوسائٹی، جب بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، کسی کو پتہ لگ جائے، پہلے تو لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ڈرماٹولوجسٹ، وہاں پتہ لگ جائے ڈرماٹولوجسٹ ہے تو وہ وہیں پہ کہ آپ یہ بتا دیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بڑا مجھے مسئلہ ہوا ہے، یہ دیکھیں وہیں پہ کنسلٹنسی شروع ہو جائے، وہیں پہ کنسلٹنسی شروع نا، تو پھر وہاں پہ ہمارے لیے سچویشن اور اس لیے بن جاتے ہیں کہ اس کو ایگزامن کرنا ہے ہم نے، ایک پورا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. اب 10 بندے بیٹھے ہیں وہاں پہ، ہم کیسے ایگزامن کریں اس کو؟ نہ کریں تو وہ ناراض ہم سے، یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمیں نا بتا نہیں رہے ہمارا جو ایشو ہے. وہی ہو جاتا ہے جی، چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی کلینک آئیں نا. ہاں یہ بھی ایک فیکٹر ہے، بٹ میڈیکل کا پروٹوکول بھی یہ بنتا ہے کہ آپ بغیر کسی کو پرائیویسی ہوتی ہے، پرائیویسی بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم پراپر ایگزامن نہیں کریں گے تو یقیناً اس کی کمپرومائز ہو جائے گی. جو اس کی ہم کنسلٹنسی ہے، جو ہم نے اوپینین دینی ہے، وہ ہم اس لیول تک یا اس ایکسٹینٹ تک نہیں دے پائیں گے جو ہمیں بنتی ہے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں راشد، ان کے ساتھ میری لڑائی سی چلتی رہتی ہے، وہ مجھے ڈراتے رہتے ہیں کہ میں میک اپ جو ہوتا ہے نا ہلکا سا ٹیلی ویژن کے لیے، مردوں کو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہلکے سے آپ سٹک لگائیں، یا میں وہ نہیں لگاتا، میں بالکل کچھ بھی یوز نہیں کرتا اپنے فیس پہ. اور یہ مجھے ڈراتا رہتا ہے کہ توثیق صاحب یہ جو لائٹس، جتنی ہیوی واٹیج کی لائٹس اس وقت ہمارے چہرے پہ ہیں، یہ بہت سیریس کینسرس تک اسکن کی بیماریاں اس کا موجب ہوتی. اس دس ٹرو؟ آج مجھے سچ سے بتائیں، کیونکہ راشد بھی سن رہا، پتہ لگ جائے راشد ٹھیک کہتا ہے یا نہیں کہتا. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کینسر کاز کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے نا. کینسر کی کازز بہت مطلب ایکسٹریم لیول تک جا کے نا ایسا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بائی پروفیشن دیکھیں، جو جس پروفیشن میں ہوتا ہے نا اس کی وہ ریگولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جو آپ نے بات کی نا، اب میرا اتنا لائٹس کا ایکسپوئر نہیں ہے جتنا آپ کا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے ڈیلی بیسس پہ ہیوی لائٹس میں بیٹھنا ہوتا ہے آپ نے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کی تو چلے انفارمیشن ہے ہی ہے، لیکن پبلک کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ جو ہماری لائٹس ہوتی ہیں گھر کی، جس میں سمپل بلب کی لائٹ ہے یا جو چھوٹی سی بھی لائٹ ہوتی ہے، اس میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ ڈرماٹولوجسٹ یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جی کہ جو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں ہماری اسکن کو وہ سن ریز ہیں. اور سن ریز میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں جو کہ اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، پگمنٹیشن کاز کرتی ہیں، رنکلز پیدا ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر، جھریاں بن جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ الٹرا وائلٹ ریز کرتی ہیں. جو ہماری ہوم لائٹس ہیں ان میں بھی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، اور جو آپ کی لائٹس ہیں یہ والی، ان میں تو کچھ ضرورت زیادہ ہی ہوتی ہیں. اوکے. تو مطلب یہ کہ آپ اٹ ٹیکس اٹ لائٹ. ہوتا کیا پھر الٹرا وائلٹ ریز سے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. اب ڈیمیج کو میں فردر ایکسپلین کروں گا. ڈیمیج کیسے ہوتے ہیں؟ اسکن کے اوپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے جس کو ہم چھایاں بولتے ہیں. اس طرح سے اسکن کے اوپر رنکلز بن جاتے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایجنگ سائنز کیسے آتے ہیں فیس کے اوپر. وہ رنکلز یا جھریاں بننا شروع ہوتی ہیں تو چہرے کے اوپر نا ایجنگ سائنز یا بڑھاپے کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. دو کہ آپ تو توثیق بھائی آپ کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو بہت ینگ ہیں جی. لیکن مجھے چیز یہ 1.5 گھنٹہ روز لائٹوں کے باوجود، یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں، اتنی ساری لائٹوں کے باوجود بھی آپ سن بلاک لگا کے بیٹھتے ہیں. نہیں، آپ سن بلاک یوز کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ میرے اس وقت چہرے پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی گواہ میں ہوں گواہ. نارمل کولڈ کریم بھی نہیں. ٹھیک لیکن میں اب وہ راشد کے ڈر سے اب تھوڑا سا میں ڈر گیا ہوں کہ شاید مجھے کچھ لگانا لیکن اس میں پھر کافی ساری چیزیں ہوں گی. آپ کا ایک ہیلدی لائف سٹائل ہوگا، وہ آپ تو کی ڈائٹ بہتر ہوگی، آپ کا واٹر انٹیک بہتر ہوگا، سلیپ بہتر ہوگی. سلیپ اچھی ہے، واٹر انٹیک، کوئی ڈرگز نہیں، کوئی یو نو اسموکنگ، الکوہول، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں. میرا خیال ہے یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، بہت میٹر کرتی ہیں یہ چیزیں. دیکھیں اب اگر سارے فیکٹرز اکٹھے ہو جائیں تو ڈیمیج کا لیول زیادہ ہو جائے گا. اگر کوئی ایک فیکٹر کو ایکسپوزڈ ہیں تو یقیناً اس کا بہت کام ہوتا ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز اور بھی ہے. اب توثیق بھائی کی ایگزامپل لے کے میں بتانا چاہوں گا. اللہ خیر کرے. ایسا نہیں ہے کہ جی کہ آج آپ سن ایکسپوزڈ ہوئے ہیں یا آج آپ ہیوی لائٹس کے نیچے بیٹھے اور کل پگمنٹیشن ہو جائے گی. اچھا اوکے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اوکے. دیکھیں نیچرلی قدرتی طور پہ ہم سب کی اسکن ہیلدی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی جلد بنائی ہوتی ہے فیس کی اور باقی باڈی کی، وہ بالکل ہیلدی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ گریجول پروسیس ہے کہ جب اسکن ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ ایسے ایکسپوئرز ہیں ہمارے، یا جس طرح سن ایکسپوئر ہے یا ان لائٹس کا ایکسپوئر ہے، ان میں جب ریگولر بیسس پہ بہت زیادہ ٹائم جایا جائے اور ساتھ دوسرے فیکٹرز بھی انوالو ہوں تو اسکن ڈیمیج ہونے کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اللہ نے تو ٹھیک بنایا، ہم خود اس کو خراب کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ کہ آپ کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ایستھیٹکس پروسیجر، کاسمیٹکس پروسیجر کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ پبلک کو یہ کہتا ہوں کہ اسکن کی اپنی نیچرل حفاظت کریں.
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جو قدرتی جلد ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے, بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے. ہم ایکسپیریمنٹس کر کے اسکن کا خیال نہ کر کے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, پھر ہمیں فردر پروسیجرز کی طرف جانا پڑتا ہے. پھر ہم ڈاکٹر ڈاہا کا نمبر مانگتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر اچھا سا ہے اسکن اسپیشلسٹ بتا دو, ہے نا. جی بالکل تو ایسا ہی ہے. شروع سے ہی اپنی ڈائٹ کو ایسا رکھیں. ڈائٹ کو ایسا رکھیں, آپ نے خود 2-3 چیزیں بتا دیں کہ پانی کا استعمال بہتر ہو, ڈائٹ بہتر ہو, سن ایکسپوئر میں جائیں تو سن بلاک کا استعمال کریں, نیند بہتر رکھیں, اپنی ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں, ایکسرسائز. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہماری واک, ایکسرسائز, جاگنگ یا ہم کوئی گیم کرتے ہیں اس کا بھی اسکن کے اوپر اثرات آتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں آپ نے کہا جی پسینہ آتا ہے, پسینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی پھر ساتھ آپ پانی بھی پیتے ہیں تو ہائیڈریشن بھی امپروو ہوتی ہے اور پورس بھی آپ کا جو سائیکل ہوتا ہے تو اس سے اسکن کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہائیڈریٹنگ سیرمز اور یہ جو چیزیں آ گئی, کیا یہ بھی کچھ کام کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, جو ہائیڈریٹنگ سیرمز کی آپ نے بات کی ہے, اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کون سا سیرم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہماری مارکیٹ میں جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ برانڈس کے اویلیبل ہیں. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز آپ یوز کریں اس کی کوالٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے. اب کوالٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بہت مہنگی ہوگی تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی. پہلے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ بہت مہنگی ہونے کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوالٹی بہت اچھی ہوگی. دیکھیں کچھ نیچرل چیزیں ہیں, اگر انہوں نے جو سیرمز بنایا ہے وہ نیچرل پروڈکٹس کا بنا ہوا ہے تو اس کے یقیناً اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اس کے اچھے ریزلٹس ہیں, وہ اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتا. سیم از کیس ود کہ اگر کوئی ایسا سیرم بنا ہوا ہے جس کے وہ پراپر وہ پروڈکٹس یوز نہیں ہوئی ہوئی یا کوئی اسٹیرائڈ ایڈ کر دیا ہے اس میں تو وہ اسکن کو بری طرح ڈیمیج کر دیتا ہے. ویسے دور ہی رہنا چاہیے میرا تو. بالکل, جتنی آپ جس حد تک بالکل سب سے بہتر یہ ہے کہ جو نیچرل اسکن ہے اس کو ریٹین کریں, ہیلدی لائف سٹائل ہو, ڈائٹ انٹیک بہتر ہو, آپ کی بیلنس ڈائٹ لیں, واٹر انٹیک بہتر ہو, تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک چیز کرنی چاہیے نارملی جو روٹین لائف میں, وہ یہ کہ اگر سن ایکسپوئر میں جانا تو سن بلاک یوز کر لیں. ٹھیک ہے, بس اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ اس کو فالو کر لیں تو اسکن ہیلدی بھی رہے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, پگمنٹیشن, رنکلز, ایجنگ سائنس کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہیلدی فوڈ, اب ہیلدی فوڈ میں ہمارے مائنڈ میں ساری ڈیری پروڈکٹس بھی آتے ہیں, لیکن یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جی ڈیری پروڈکٹ جو دودھ ہے وہ آپ کے اگر آپ لیتے ہو تو بہت زیادہ لوگوں کو ایکنی اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں, یہ آپ بتائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ایکنی ایک الگ چیز ہے اور دودھ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایکنی کیا ہوتی ہے؟ ایکنی ہوتا ہے کہ جو ہمارے چہرے کے اوپر پمپلز نکل آتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں چہرے کے اوپر نا, اس کو ہم ایکنی بولتے ہیں. ایکنی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ ایکنی میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے پمپلز بنتے ہیں تو وہ آئلی سکن والے لوگوں میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کی سکن آئلی ہوتی ہے. اب آئلی سکن کا یہ نہیں کہ آپ دودھ پی رہے ہیں تو آپ کی سکن آئلی ہوگی, نہیں پی رہے تو اس کی سکن آئلی نہیں ہوگی, یہ نیچرل ہوتی ہے. اور بالکل اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جس طرح کہتے ہیں جی ریڈ میٹ زیادہ کھانے سے پھر رنکلز اور بڑھاپا جلدی چہرے پہ آتا ہے. کوئی گوشت کا ڈائٹ کا ایک حد تک تو افیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے نارملی نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ زیادہ اسپائسی فوڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, جنک فوڈ لیتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. ہم جب ایکنی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹسز میں تو کیا ہوتا ہے جی کہ ایکنی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, ادھر سے آج کل کی ویسے بھی ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ جنک فوڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں, سارا فرائیڈ فوڈ آئلی چیزیں یہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں آپ کے آئل پروڈکشن کو, دودھ نہیں کرتا. گھر کا کھانا کھائیں, فرائیڈ اور جو فرائیڈ فوڈز ہیں ہماری وہ, اور ساتھ اس کے علاوہ جو ہماری جنک فوڈز ہیں ان سے دور رہیں, اس سے آپ کی اسکن کی ہیلتھ بہتر رہے گی. اچھا اب اگر ایک اپنا بھی مسئلہ پوچھ لیتے جلدی سے مجھے بتائیں کہ کیفین انٹیک کتنا ہونا چاہیے. اب جس طرح بہت لوگ کیفین انٹیک آج کل کی جو جنریشن ہے, جیسے میں بھی اگر خبردار کیفین کے خلاف کسی نے کوئی بات کی اس شو پہ, بالکل ہم لوگ کچھ بھی کر لیں, چائے کے بھی یا کافی بلیک کافی کے بغیر ہم سے نہیں رہا, کتنا ہم لے سکتے ہیں, اور کیا یہ ویسے کچھ اسکن کے لیے زیادہ نقصان دیتا ہے؟ دیکھیں کیفین زیادہ نقصان دے کیا, کیفین اسکن کے لیے نقصان دہ ہے ہی نہیں. بس اجازت مل گئی. صرف ایک چیز کا کیفین کا ہے جو ہماری اوور آل ہیلتھ اور اسکن کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جب 4-5 بجے کے بعد کیفین لیتے ہیں ہماری سلیپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ کیفین, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صبح 11 بجے لیا تو اس کے 2 بجے تک وہ ختم ہو جائے گی, وہ باڈی میں ریٹین رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ کیفین اگر آپ 2-3 بجے سے پہلے جتنا لینی ہے آپ لے لیں. کیفین سے مراد کافی, کافی کو ایکسپلین بھی کر دیں کہ وہ کافی جتنا آپ نے لینی ہے لے لیں, اس کے بعد نہ پئیں تاکہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب نہ ہو. اصل میں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن اس سے کیونکہ نیند افیکٹ ہوتی ہے تو وہ جا کے سکن پہ افیکٹ کرتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی سے سکن, نہیں بالکل بھی نہیں. کافی سے جبکہ سکن ایک حد تک بہتر ہوتی ہے.
جو ڈارک چاکلیٹ ہے, کافی ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ ان چیز کو بہتر کرتی ہیں. تو توصیق بھائی آپ پئیں کافی. مجھے لگتا ہے اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی جو راز ہے اسکن کا وہ کافی, وہ آپ کو پتہ لگ گیا. کافی انٹیک ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. بڑی انفارمیٹیو فوکسڈ آپ کی گفتگو ہوتی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. آلویز ویلکم. آپ کو آئندہ بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے سوشل میڈیا میسیجز اور بک بڈی.